अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 14। हदीद घर पहुंचा तो लॉन्च में ही सब बैठे चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। साथ हानिया, आसिया बेगम और मुस्तफ़ा साहब को अपने कॉलेज का कोई किस्सा सुनाने में मगन थी। हानिया की आदत थी बात के साथ साथ फेस एक्सप्रेशन देने की। हदीद इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया था और अपने कमरे में जाने का इरादा तर्क करते हुए लाउंज में आकर सबको बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। अपना बैग और लैपटॉप एक काउच पर उछालकर मुस्तफ़ा साहब की गोद में नीम दराज होकर लेट गया तो इन्होंने प्यार से झुककर अपने शहजादे की पेशानी चूमी थी। हानिया नीचे कारपेट पर बैठी थी और आसिया बेगम सामने वाले सोफे पर बैठकर इन बाप बेटे का प्यार देख रही थीं। कैसा रहा आज का दिन? आसिया बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक ठाक था, हदीम ने थके थके से अंदाज में कहा। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है मेरे बेटे की? मुस्तफ़ा साहब ने हाथ में पकड़ा चाय का मग टेबल पर रखा था और मुतफक्कर से होकर हदीद की तरफ मतवज्जा हुए। हेडिक, हदीद ने पेशानी मसलते हुए कहा। यार हद करते हो तुम भी, कब से हो रही है सर में दर्द। मैं करता हूँ डॉक्टर को कॉल। मुस्तफ़ा साहब ने शिकायती अंदाज में हदीद को देखते हुए कहा और फ़ौरन अपना मोबाइल ऑन करने लगे। हदीद उनकी मुतफक्कर होने पर हल्का सा मुस्कुराया था और फिर उनसे मोबाइल लेकर टेबल पर रख दिया। मैं ठीक हूँ डैड, बस थोड़ी सी सर में दर्द है। हदीद बदिक्कत मुस्कुराया था और मुस्तफ़ा साहब की गोद में लेटे लेटे आंखें बंद की थीं। नाश्ता किया था तुमने? आसिया बेगम ने उसकी तरफ शाकी नज़रों से देखते हुए पूछा। नहीं, मूड नहीं था, हदीद ने बहुत मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। यार ये तो गलत बात है ना, 2 बज रहे हैं, लोग इस वक्त लंच करके भी फारिग हो गए और तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। मुस्तफ़ा साहब ने शिकायती अंदाज में हल्की सी हवकी से कहा। भाई मैं आपका सर दबा दूं? हानिया ने भी उसकी उदासी को देखते हुए अपनी हिदमत पेश की। नो नीड हनी, आई एम फाइन, हदीद ने मध्यम से लहजे में कहा। इस दौरान वो अपनी पेशानी मसल रहा था। अभी तो आगाज़ मोहब्बत है और वो इतना सा इग्नोर होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये जाने बगैर ये मोहब्बत मिल जाए तो खुशनसीबी, वरना ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। खबरदार खदीद, अगर अब तुम यहाँ से हिले भी तो मैं नाश्ता बनवा कर ला रही हूँ तुम्हारा। आसिया बेगम इसे डांटते हुए किचन की तरफ बढ़ी थीं, जिस पर हदीद ने फौरन ओके कहकर अच्छे बच्चों की तरह माँ का कहना माना था। वो ऐसे ही लेटा हुआ था। जब मुस्तफ़ा साहब इसका सर दबाने लगे तो हदीद ने फ़ौरन उनका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया, जिस पर मुस्तफ़ा साहब इसे देखकर रह गए। यार दबाने दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। इन्होंने अपना हाथ वापस खींचना चाहा तो हदीद ने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, ऐसे ज़्यादा सुकून मिल रहा है। हदीद ने उनके हाथ की तरफ इशारा किया जो कि उसने अपने हाथ में लेकर अपने सीने पर रखा हुआ था, जिस पर मुस्तफ़ा साहब मुस्कुरा दिए। वाओ, आप दोनों बाप बेटे का प्यार तो तारीख में लिखवाना चाहिए। हद है, मैं भी यहाँ पर हूँ, मगर मजाल है जो नज़र आ जाऊँ किसी को। हानिया ने पहले तंजन कहा और आखिर वाली बात पर जलकर बोली थी। डैड आपको नहीं लगता कोई जेलस हो रहा है? हदीद ने शरारती नज़रों से मुस्तफ़ा साहब को देखते हुए पूछा, जिस पर वो मुस्कुरा दिए। आह, मैं और आपसे जेलस हरगिज़ नहीं, हानिया ने सर झटकते हुए कहा। गुड होना भी नहीं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमने तुम्हें कचरे के ढेर से उठाया था। अभी हदीद अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि हानिया चीख पड़ी। डैड आप भाई को समझा लें, हानिया ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, जबकि आंसू आंखों से निकलने को तैयार थे। देखो मेरा काम था तुम्हें सच बताना, अब तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। हदीद वापस अपनी शोही में लौट आया था। आप झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी और आपकी आंखों का कलर सेम कैसे है? हानिया का चेहरा गुस्से की हिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। हदीद अक्सर इसे इस बात पर खूब चिढ़ाता था जिससे हानिया खूब चिढ़ती थी, बल्कि आपे से बाहर हो जाती थी। किस्मत माय डियर, वरना जब हमने तुम्हें कचरे के ढेर से उठाया था
اف اتنی کالی تھی تم، حدید نے اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے جرجری لی، جس سے ہانیہ اور تپی۔ یہ تو موم کا شکر ادا کرو جنہوں نے صبح و شام فیئر اینڈ لولی لگا کر تمہیں میرے جتنا فیئر اینڈ لولی کر دیا، ورنہ کہاں تم کہاں میں۔ حدید نے بات کے اختتام پر افسوس سے ہانیہ کو دیکھا تھا۔ بہت برے ہیں آپ ہادی بھائی، آئی ہیٹ یو۔ ہانیہ غصے سے چلاتی ہوئی پاس پڑا کشن اسے مارتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ مصطفیٰ صاحب نے اسے کافی آوازیں دیں، لیکن ہانیہ نے ایک نہ سنی اور اپنے کمرے میں جا کر زور سے دروازہ بند کیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر حدید کا کہکا لاؤنج میں گونجا تھا۔ حدید تم نے میری بیٹی کو ناراض کر دیا ہے، مصطفیٰ صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی ہفکی سے کہا۔ ڈونٹ وری ڈیڈ، میں اسے منا لوں گا، حدید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی اثناء میں اس کا فون بجا تو حدید مصطفیٰ صاحب کی گود سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور موبائل پر نمبر دیکھا جو کہ احسن کا تھا۔ حدید نے کال اٹینڈ کی تو احسن کی پریشان سی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ حدید بھائی، کیا آپ اپنی گاڑی اور ڈرائیور بھیج سکتے ہیں ابھی؟ ہاں ابھی بھیج دیتا ہوں، بٹ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ حدید نے اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز سن کر پریشانی سے کہا۔ وہ ایکچولی موم آج اسکول گئی ہیں، ڈیڈ بھی آؤٹ آف سٹی گئے ہیں، زارا آپی کا ہاتھ جل گیا ہے، وہ بہت رو رہی ہیں، مجھے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، احسن نے پریشانی سے کہا۔ حدید زارا کے ہاتھ کے بارے میں سنتے ہی فوراً اپنی گاڑی کی چابی لے کر باہر کی طرف بھاگا، جبکہ مصطفیٰ صاحب نے اسے کافی آوازیں دیں، جس کے جواب میں وہ پلٹ کر محض اتنا ہی بولا، 5 منٹ میں آتا ہوں، اور فوراً وہاں سے چلے گیا۔ حدید نے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اپنی گاڑی کی کیز ڈرائیور کی طرف اچھالی تھیں اور اسے گاڑی باہر نکالنے کا کہہ کر خود احسن کے گھر گیا تھا۔ آسیہ بیگم نے ناشتہ ٹیبل پر لگوایا اور حدید کو بلانے جب لاؤنج میں آئیں تو حدید کو غائب دیکھ کر سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ صاحب کو دیکھا، جو انہیں دیکھ کر فوراً بولے، باہر گیا ہے، آ رہا ہے تھوڑی دیر تک، شام سے پہلے نہیں آتا، پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا ہے، مجال ہے جو اسے اپنی پرواہ ہو، 2 بج رہے ہیں ابھی تک بغیر ناشتے کے پھر رہا ہے۔ آسیہ بیگم تو اس کی اس لاپرواہ عادت سے بہت تنگ تھیں۔ وہ ایسا ہی تھا، کہتا کچھ اور کرتا کچھ تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ادھر ہی ہے، ابھی آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ صاحب نے ان کا غصہ کم کرنا چاہا۔ میں کل سے اسے بغیر ناشتے کے یونیورسٹی نہیں جانے دوں گی، بتا دیجئے گا آپ اپنے لاڈلے کو، آسیہ بیگم کہتے ہوئے بلکہ وارن کرتے ہوئے کچن کی طرف چل دیں، جبکہ مصطفیٰ صاحب نے ان کی بات مانتے ہوئے فوراً کہا جو حکم، جسے کچن میں جاتی آسیہ بیگم نے بخوبی سنا اور سر جھٹکتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ ہاں اس دوران ان کی بڑبڑاہٹ کچھ یوں تھی، حکم، دونوں باپ بیٹے بہت تیز ہیں، اپنی باتوں سے کسی کو قابو کرنا تو کوئی ان سے سیکھے۔ حکم تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میرے اشاروں پر چلتے ہوں۔ وہ اپنی روش میں بولتی جا رہی تھی جبکہ ملازم ناشتہ اٹھا کر واپس لے جا چکے تھے۔ عائشہ آج صبح اسکول کے لیے نکلی تھیں۔ وہ اسلام آباد کے ایک ہائی اسٹینڈرڈ اسکول میں وائس پرنسپل تھیں۔ عائشہ نے اپنے پاؤں کی وجہ سے 2 ماہ کی چھٹیاں لی ہوئی تھیں۔ وہ صبح زارا کو بتا کر جاتی مگر زارا سو رہی تھی، اس لیے میڈ کو ہی زارا کا اچھے سے خیال رکھنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ عائشہ کی واپسی شام 4 بجے تھی۔ اسکول ٹائمنگ کے بعد 2 گھنٹے کی میٹنگ تھی جسے عائشہ اور پرنسپل نے باقی سٹاف کے لیے رکھی تھی۔ فیصل صبح 8 بجے ہی ڈرائیور کے ساتھ کراچی کے لیے نکل گئے تھے۔ عائشہ اپنی گاڑی میں گئی تھیں۔ احسن کو گاڑی ڈرائیو کرنی آتی تھی، پر چونکہ وہ ابھی 18 سال کا نہیں ہوا تھا، اس لیے عائشہ اور فیصل اسے ڈرائیونگ سے دور ہی رکھتے تھے۔ گھر میں موجود دونوں کی گاڑیاں اس وقت گھر پر نہیں تھیں۔ زارا 12 بجے اٹھ گئی تھی، لیکن اس کا ناشتے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ابھی ملازمہ کے بار بار آ کر پوچھنے پر اس نے حامی بھر لی تھی، اور احسن بھی کالج سے آ گیا تھا تو زارا نے اسی کے ساتھ کھانے کی حامی بھر لی۔ ملازمہ چائے بنا رہی تھی جب زارا کچن میں انٹر ہوئی اور اسے خود چائے کپ میں ڈالنے کا کہہ کر کسی دوسرے کام پر لگا دیا۔ حالانکہ زارا نے اپنے گھر میں کبھی کچن میں جھانکا بھی نہیں تھا۔ چائے کپ میں کم اور ادھر ادھر شیلف پر زیادہ گر رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے چائے کپ میں ڈالی تو ایک ہاتھ میں اپنا مگ اٹھائے اور دوسرے میں احسن کا۔ زارا نے کپ کو صحیح طریقے سے نہیں پکڑا تھا،
جس سے کچن سے باہر نکلنے پر ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ اس کے بائیں ہاتھ پر چائے کا گرم کپ ٹچ ہوا۔ زارا ایک دم گرم کپ ہاتھ پر لگنے سے اچھلی تھی، جس سے دائیں ہاتھ میں پکڑا بڑا ہوا گرم کپ مگ اس کے بائیں ہاتھ پر الٹ گیا اور بائیں ہاتھ میں پکڑا مگ ہاتھ سے چھوٹ گیا، جس سے زارا ایک دم اچھل کر پیچھے ہوئی تھی، ورنہ وہ چائے اس کے پاؤں پر گرتی۔ مبادا ابھی بھی پاؤں پر چھینٹے پڑے تھے، لیکن نقصان زیادہ بائیں ہاتھ کا ہوا تھا۔ زارا تو درد سے چیخ اٹھی اور پھر لگاتار وہ چلاتی ہوئی اپنے ہاتھ پر پھونک مار رہی تھی۔ آنسو تھے کہ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر باہر آ رہے تھے۔ ملازمہ اور احسن بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ اس کے سرخ پڑتے ہاتھ کو دیکھا تھا، درد سے روتی ہوئی زارا کو دیکھا تھا۔ احسن نے اس کا ہاتھ دیکھنا چاہا، مگر زارا نے اسے اپنے ہاتھ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، بس روئی جا رہی تھی اور ہاتھ کو مسلسل جھٹک رہی تھی، اس پر پھونک مار رہی تھی۔ ملازمہ نے اسے فوراً ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونے کا کہا تھا، مگر زارا تو کسی کے قابو میں نہ آئے، مسلسل روئے جا رہی تھی، کسی کو بھی اپنا ہاتھ دیکھنے اپنے پاس آنے نہیں دے رہی تھی۔ احسن زارا کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے عائشہ کو کافی کالز کیں، مگر عائشہ کا نمبر آف تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے حدید کو کال کی تھی۔ احسن تو زارا کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ احسن کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 5 منٹ بعد جب حدید گھر میں داخل ہوا تو منظر کچھ یوں تھا۔ ملازمہ زارا سے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احسن زارا کے سامنے ٹیبل پر بیٹھا مسلسل اسے منا رہا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھے، بہتر فیل کرے گی۔ اور زارا وہ کسی ضدی چھوٹی بچی کی طرح صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھی رو رہی تھی، اپنے سرخ پڑتے ہاتھ پر پھونکے مار رہی تھی، جیسے اس سے تو صحیح ہی ہو جائے گا، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی۔ لاؤنج میں زارا کی ہچکیاں صاف گونج رہی تھیں۔ زارا نے فل بلیک سوٹ پہنا تھا، جس کے ساتھ بلیک کلر کا ریڈ دوپٹہ اس نے اپنے بائیں شانے پر ڈالا ہوا تھا۔ زارا کے گولڈن کمر تک آتے بال کھلے ہوئے تھے، جس میں سے آدھے اس نے دائیں کندھے پر آگے کی طرف نکالے ہوئے تھے۔ آوارہ لٹیں آج بھی اس کے روتے ہوئے منہ بسوڑتے چہرے کا طواف کیے ہوئے تھی۔ حدید کا مراقبہ تب ٹوٹا جب زارا کے رونے میں کچھ شدت آئی تھی۔ اس سے اپنے ہاتھ کی تکلیف برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ زارا کو گھر میں بھی جب کوئی چوٹ لگ جاتی تھی تو وہ کسی سے نہیں سنبھلتی تھی سوائے ارسلان کے۔ حدید فوراً اس کے پاس آیا تھا اور متفکری سے اس کا ہاتھ دیکھنے لگا، جو کہ اچھا خاصا جلا تھا۔ زارا اٹھیے، چلے ڈاکٹر کے پاس، حدید نے اس کے رونے کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت اس پر عیان نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اسے ایسے دیکھ کر اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ حدید کو تو ہمیشہ سے ہی مغرور سی زارا پسند تھی، یہ روتی ہوئی تو نہیں، اس لیے اس نے اپنی کیفیت کو چھپاتے ہوئے عام سے انداز میں کہا۔ زارا اسے دیکھ کر ضبط کے باوجود بھی پھر سے رونے لگ گئی اور حدید وہ اس کے آنسو اس کی آنکھوں میں ڈوب کر رہ گیا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل زارا حیدر کے قدموں میں بیٹھا، اس کی کالی سیاہ آنکھوں کی باڑ سے نکلتے آنسو، اس کے کپ کپاتے ہونٹ، اس کی سرخ پڑتی ناک۔ حدید کے لیے یہ منظر قید ہو جانے والا تھا۔ اس کے حسن میں اس کی آنکھوں اور وہ ہنسی خوشی اس قید کا قیدی بننے کے لیے تیار تھا۔ آج اس کے دل کا بچا کچا حصہ بھی زارا کا ہو چکا تھا۔ گویا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ حدید اپنے وجود کا سب سے قیمتی حصہ، اپنا دل، خوبصورت دل، زارا حیدر کے نام کر چکا تھا۔ اب یہ دل کبھی کسی اور کے لیے نہیں دھڑکے گا، کسی اور کی طلب نہیں کرے گا، کسی اور کو اس میں جگہ نہیں دے گا۔ گویا آج اس بات کا فیصلہ حدید مصطفیٰ اور وقت کر چکے تھے۔ پلیز زارا آپ بھی چلیں نا ڈاکٹر کے پاس، احسن نے التجائی انداز میں کہا، تو اب کہ اس کے آواز نے حدید کی محبوط میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ وہ چونکا تھا اور اپنے ارد گرد دیکھا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا 2 منٹ پہلے تھا، جانے اس کا دل اسے کہاں لے گیا تھا۔ حدید نے درد سے روتی ہوئی زارا کو دیکھا اور منانے والے انداز میں بولا، زارا پلیز ضد مت کریں، چلیں ڈاکٹر کے پاس، آپ بیٹر فیل کریں گی۔ زارا نے رونے کے دوران ہی اپنی گردن نفی میں ہلائی تھی۔
اگر اب آپ خود سے اٹھ کر ہمارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہ گئیں تو ہم آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ حدید نے ہم کہا تھا، میں نہیں، جبکہ دل میں کہنا چاہتا تھا اور دماغ محبت میں بھی کوئی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ زارا نے رونے کے دوران ہچکی بڑھتے ہوئے منہ بسوڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ پلیز بی بی جی، چلیے نا، دیکھیں تکلیف کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد پڑ رہا ہے، ملازمہ نے بھی التجائی انداز میں کہا۔ اس کا رنگ واقعی تکلیف سے زرد پڑ رہا تھا۔ زارا کا دل بہت کمزور تھا، بہت چھوٹا سا تھا۔ ہمت اور بہادری جیسے لفظوں سے زارا حیدر نا آشنا تھی، لیکن وہ ناواقف تھی کہ زندگی ایسے لوگوں کے بڑے امتحان لیتی ہے، ایسے امتحان جس میں نہ تو اس کا اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرنے والا بھائی اس کے پاس ہوگا اور نہ ہی اسے اپنی زندگی سمجھنے والا حدید، اور زارا کی زندگی کے یہ سب پھول بہت جلد نکل جانے والے تھے۔ وہ ٹھنڈی چھاؤں سے نکل کر تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں چلنے والی تھی، جس سے یہ نازک سی لڑکی بے خبر تھی۔ پلیز زارا، آپ ہی مان جائیے، احسن نے بھی التجا کی۔ میں انجیکشن بالکل بھی نہیں لگواؤں گی۔ زارا نے اپنی روانی سے بہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی سیریس انداز میں کہا۔ حدید نے حیرانی سے زارا کی طرف دیکھا، یعنی وہ انجیکشن کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ ایسی ہی کنڈیشن کچھ ملازمہ کی بھی تھی۔ وہ بھی حیرت سے زارا کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ احسن نے فوراً حامی بھر لی تھی، ڈن۔ حالانکہ حیدر نے بے یقینی سے احسن کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ بھائی، ہاتھ جلنے پر کون انجیکشن لگواتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا۔ زارا حیدر کی انجیکشن کے بارے میں سوچ کر ہی جان جاتی تھی۔ وہ ایسے ہی ڈرتی تھی ہاسپٹل جانے سے کہ کہیں ڈاکٹر اسے انجیکشن نہ لگا دے۔ یہ تو ارسلان ہی تھا جو اسے بہلا پھسلا کر لے جاتا تھا، اور زارا اس سے بھی ہزار باتیں کرواتی تھی کہ جو مرضی ہو جائے وہ ڈاکٹر کو انجیکشن نہیں لگانے دے گا، جسے ڈاکٹر کے لاکھ بار کہنے پر بھی ارسلان نے اسے کبھی انجیکشن نہیں لگوایا تھا۔ بھلا وہ اپنی بہن سے پرومس توڑ سکتا تھا، اسے روتا ہوا دیکھ سکتا تھا، اس لیے ڈاکٹر کو کلیئر ورڈز میں ہی منع کر دیتا تھا کہ وہ زارا کو انجیکشن نہیں لگائیں گے جس سے زارا کی جان میں جان آتی، اور اگر لگایا، زارا نے رونے کے دوران ہی ان تینوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، تو ہم وہ انجیکشن حدید بھائی کو لگوا دیں گے، احسن نے پھرتی سے کہا اور مسئلہ حل کرنا چاہا، جبکہ حدید کی نظریں زارا کے ہاتھ پر تھیں جو بری طرح سرخ ہو چکا تھا اور اس پر چھوٹے چھوٹے چھالے بن رہے تھے، گرم گرم چائے پڑنے کی وجہ سے۔ پرومس؟ زارا نے اب اپنے پیر صوفے سے نیچے اتارے تھے اور اپنے آنسو صاف کر کے اٹھی تھی۔ پرومس، لائف پرومس، حدید نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں زارا کی آنسو بہاتی آنکھوں میں دیکھ کر انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ رکا نہیں تھا اپنی بات کہہ کر، اور احسن کو اسے باہر لانے کا کہہ کر باہر چلے گیا، جبکہ زارا کو اس کے لہجے سے اس کا کل کیے جانے والا اظہار محبت یاد آیا تھا۔ زارا نے تو سوچا تھا کہ وہ اب کبھی حدید کے سامنے نہیں آئے گی، مگر قسمت نے انہیں ایک دفعہ پھر انہیں آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ چلیں زارا آپی، احسن اس کے پاس آ کر بولا۔ ملازمہ نے زارا کو نازک سے ریڈ سلیپرز لا کر دیے، جسے زارا پہنتے ہوئے اپنا ریڈ دوپٹہ سر پر لے کر احسن کے ساتھ باہر چلی گئی، جہاں حدید گاڑی میں ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس دوران زارا کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اب بس خاموشی سے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، سر جھکائے بیٹھے رو رہی تھی، اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس پر چھوٹے چھوٹے چھالے ابھر آئے تھے، اس بات سے بے خبر کہ اس کے یہ آنسو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے حدید کے دل پر گر رہے تھے۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ بہنے دے، اس کے درد پر فوراً مرہم رکھے، ایسی مرہم جو شفا کا باعث بنے۔ وہ پورے راستے اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن وہ آگے سے کچھ نہ بولی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی حدید زارا کو ڈاکٹر کے کیبن میں لے گیا۔ نرس نے زارا کے ہاتھ کی کنڈیشن دیکھتے ہی پرسکرپشن پر میڈیسن اور 2-3 ٹیوبز لکھ کر دیں، جسے احسن فوراً تھامتے ہوئے باہر لینے چلا گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر کیبن میں انٹر ہوئے اور فوراً گلوز پہنتے ہوئے زارا کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرنے لگے۔
انہوں نے زارا کا ہاتھ دیکھنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن زارا نے فوراً اپنا ہاتھ اپنی پشت پر لگا لیا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگ گئی۔ حدید زارا کے پاس ہی کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے بڑے دوستانہ انداز میں زارا کو مناتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑ کر ہاتھ دیکھنے کی صحیح کی، مگر زارا تو اس کو ہاتھ نہ لگانے دے بس روئی جا رہی تھی اور نفی میں گردن ہلائی تھی۔ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے حدید کی طرف دیکھا تو وہ زارا کے پاس آیا۔ پلیز زارا، ڈاکٹر کو دیکھنے تو دیں، اگر آپ ایسے کریں گی تو درد کم کیسے ہوگا؟ آپ کا ہاتھ کیسے ٹھیک ہوگا؟ حدید نے اپنی پاکٹ سے ٹیشو نکال کر زارا کو دیا، جسے اس نے فوراً تھاما تھا اور اپنی ناک صاف کی تھی۔ ڈاکٹر، ہماری زارا کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اگر ایسے ہوا تو ہم آپ سے بالکل بھی ڈریسنگ نہیں کروائیں گے، اوکے؟ حدید نے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر انتہائی سیریس انداز میں کہا، جبکہ ڈاکٹر اس کے انداز پر مبہم سا مسکرایا تھا۔ اس دوران حدید بہت احتیاط سے زارا کے بازو پکڑ کر آگے کر رہا تھا، جسے اس نے اپنے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ زارا اب ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور اپنی ناک رگڑ رہی تھی۔ حدید نے اس کے بازو کو بہت احتیاط اور نرمی سے تھاما ہوا تھا۔ ڈاکٹر زارا کے ہاتھ کی ڈریسنگ کر رہا تھا، جس سے زارا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، جبکہ آنسو اس کی بند آنکھوں سے روا تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ کر دی تھی تو حدید نے بند آنکھوں سے روتی ہوئی اس خوبصورتی کی تصویر کو دیکھا اور بہت نرمی سے زارا کے بازو چھوڑی۔ حدید اسے دیکھ کر فوراً اپنی نظریں پھیر گیا تھا، پھر زارا کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کے آنسو روکنے کے لیے بولا، بس اتنی سی بات تھی زارا، آپ نے رو رو کر ہمارے اسلام آباد میں سیلاب لانا تھا، یہ اتنی سی بات ہے۔ زارا، جو کہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر عجیب سی کریم لگی ہوئی تھی، حدید کی بات سن کر قدرے حیرانی سے پوچھا تھا، اور ساتھ ہی بائنی آنکھ سے ایک موٹا سا آنسو گرا تھا۔ ہاں بالکل، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جیسی بریو گرل کے لیے تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہی ہونی چاہیے تھی، حدید نے شانے چٹکتے ہوئے عام سے انداز میں کہا۔ اس دوران ڈاکٹر نرس کو کوئی ہدایات دے رہا تھا۔ اگر آپ کے ہاتھ پر چائے گرتی میں تب آپ سے پوچھتی، زارا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور اپنے آنسوؤں کو ٹیشو سے صاف کیا۔ یہ بھی تو میرے ہاتھ پر ہی گری تھی، اور یہاں اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، بہت تکلیف ہوئی تھی، حدید نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں زہرا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ایک پل کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ ہاں، وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا، زہرا کے دل نے گواہی دی۔ زہرا اپنی نظریں پھیر گئی تھی۔ حدید کی یہی باتیں، اس کا یہ انداز، اس کا حلق تک خشک کر دیتا تھا۔ اس کا دل ایک عجیب سی روش میں دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب کے دونوں کے درمیان بے معنی خاموشی سی تھی، جسے ڈاکٹر کی آواز نے توڑا تھا۔ میڈیسن اور ٹیوبس میں نے لکھ دی ہیں، اگر ہاتھ پر زیادہ جلن ہو تو میڈیسن لے لیجیے گا، آپ بیٹر فیل کریں گی۔ زارا اب رو نہیں رہی تھی، وہ بہت بیٹر فیل کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی، جبکہ حدید ہی پوری توجہ سے ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا۔ ڈاکٹر، ان کے ہاتھ سے یہ نشان تو چلے جائے گا نا؟ حدید کی سوئی زارا کے ہاتھ پر رکی ہوئی تھی کہ کہیں یہ نشان مستقل نہ اس کے ہاتھ پر رہ جائے، اس لیے اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ڈاکٹر اس کے انداز پر مبہم سا مسکرایا تھا اور تسلی آمیز لہجے میں بولا، آف کورس، بہت جلد یہ نشان بھی چلا جائے گا، ویسے آپ دونوں کا کپل بہت نائس ہے، اینڈ یور وائف از ویری سینسیٹیو۔ ڈاکٹر کو تو بلیک ڈریس میں ملبوس یہ لڑکا لڑکی ایک خوبصورت کپل ہی معلوم ہوا، اوپر سے حدید کا اس قدر زارا کی کیئر کرنا۔ ڈاکٹر اپنے کیبن سے نکلتے ہوئے یہ تبصرہ کرنا نہیں بھولے تھے، اور ایک مسکراتی نظر ان پر ڈال کر باہر چلے گئے، جبکہ ان کی بات کے جواب میں زارا اور حدید دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سے زارا کے دونوں گال بلش کر اٹھے تھے، اس کے کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ خجالت اتنی تھی کہ حدید کی طرف دیکھنا اسے محال لگ رہا تھا، اور حدید اس نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو اتنی خوبصورتی سے شرماتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ احسن تو جانے میڈیسن لینے کہاں چلا گیا تھا، زارا خود پر اس کی نظریں بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔
جب وہ اکتا کر بیڈ سے اٹھی تھی اور بغیر حدید کو دیکھے تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، وہ بھی اپنی مخصوص مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ دونوں کوریڈور سے گزر رہے تھے۔ زارا حدید سے 2 قدم آگے تھی اور حدید 2 قدم پیچھے۔ احسن بھی میڈیسن لے کر آ گیا تھا اور زارا سے اس کی طبیعت پوچھنے لگا۔ پھر وہ تینوں گھر کے لیے نکلے تھے۔ ایک خاموشی تھی جو زارا اور حدید کے درمیان حائل تھی۔ نہ حدید نے زارا کو مخاطب کیا تھا اور نہ ہی زارا نے، جبکہ احسن وقفے وقفے سے حدید سے کوئی نہ کوئی بات کر رہا تھا، جبکہ زارا بظاہر تو خاموشی سے ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن در حقیقت وہ اپنے دل و دماغ میں چلتی ایک سرد جنگ سے لڑ رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تھی اور اس کے ٹائر تارکوڑ کی سڑک پر بری طرح چڑچڑائے تھے۔ دوسری گاڑی نے بھی فوراً بریک لگائی تھی۔ عمل انتہائی غصے میں اپنی گاڑی سے نکلی تھی۔ ارادہ سامنے والے کو قتل کر دینے کا تھا، لیکن اگر وہ بریک نہ لگاتی تو دونوں گاڑیوں کا بری طرح تصادم ہونا تھا۔ سامنے والا جانے بھنگ پی کر گاڑی چلا رہا تھا، جو اسے عمل کی وائٹ کار آتی نظر نہ آئی۔ رباب بھی فوراً گاڑی سے باہر نکلی تھی اور اس کے پیچھے ہادی۔ عمل جو کہ 4 باتیں سنانے والی تھی، ہادی کو رباب کی گاڑی سے نکلتا دیکھ کر بری طرح حیران ہوئی تھی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی عمل کی آنکھوں میں۔ وہ بس بے یقینی سے ہادی کی طرف دیکھ رہی تھی، اور ہادی، اس کے تو چھکے چھوٹ گئے تھے عمل کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ عمل جانے اب کیا سمجھے، اوپر سے صبح ان کی اچھی خاصی لڑائی ہوئی تھی۔ ہادی کو تو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی تھیں۔ آئی ایم سو سوری عمل، ایکچولی مجھے ایک کال آ گئی تھی، اس لیے میرا دھیان نہیں رہا۔ تمہیں لگی تو نہیں؟ رباب عمل کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ جلدی سے اسے اپنی غلطی کا ایکسکیوز کرنے لگی، اور عمل، جس کا بری طرح دل ٹوٹا تھا ہادی کو اس کے ساتھ دیکھ کر، وہ جواب میں محض اتنا ہی بول پائی تھی، اٹس اوکے۔ وہ بڑے ضبط سے اور ہادی پر ایک ملامتی نظر ڈال کر اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ ہادی فوراً اس کے پیچھے لپکا تھا۔ عمل ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ ہادی نے دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کر روک لیا۔ ضبط کے باوجود بھی عمل کی آنکھوں کی بار سے آنسو ٹوٹ کر گرنے کے لیے تیار تھے۔ عمل نے فوراً اسے بیشتر ڈیش بورڈ سے اپنے براؤن شیڈ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگائے تھے۔ وہ اس کے سامنے تو ہرگز اپنا ایک بھی آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی، اور ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ بند کرنا چاہا، جسے ہادی نے تھام رکھا تھا۔ عمل، میری بات سنو، جیسے تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، ہادی نے بمشکل کہا۔ وٹ ایور، گو اینڈ انجوائے یور ڈیٹ، عمل نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، اور ہادی کا ہاتھ کار سے جھٹکتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ کچھ دیر میں عمل کی وائٹ کار دھول اڑاتی ہوئی جا رہی تھی، اور ہادی ایک انجانے سے احساس میں گرا کھڑا اس کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ ہادی، مجھے لگتا ہے تمہاری وائف کو اچھا نہیں لگا ہمارا ساتھ ہونا۔ رباب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ لنچ ہم پھر کبھی کر لیں گے رباب، مجھے یونی ڈراپ کر دو۔ ڈیڈ نے کام دیا تھا اور میں بالکل ہی بھول گیا۔ ہادی نے اپنے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر شامل کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اوکے، ویسے بھی 5 بج رہے ہیں، لنچ کا ٹائم تو کب کا نکل گیا۔ رباب شانے جھٹکتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پورے راستے رباب ہی ہادی سے کوئی نہ کوئی بات کر رہی تھی، جبکہ ہادی کا موڈ قدرے بدل گیا تھا اور وہ محض ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ شام کے وقت گھر کے سب افراد لان میں بیٹھے گرم گرم چائے اور دیگر لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چونکہ آج بادل فیصل آباد میں ہو برسے تھے اور اپنے ساتھ بہت سی غلط فہمیاں بہا لے گئے تھے۔ موسم میں ہر طرف خوشگواری ہی خوشگواری تھی۔ دادی بھی ان کے ساتھ آج لان میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں اور ارسلان کو گھر میں موجود دیکھ کر بہت خوش تھیں، لیکن بظاہر اس سے ناراض تھیں۔ ارسلان کچھ دیر پہلے ہی سب کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا اور دادی کو منا رہا تھا، جو کہ اس سے ناراض تھیں۔ دادی، اگر آپ ایسے کریں گی تو میں آئندہ گھر نہیں آیا کروں گا، ارسلان نے دادی کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں ارسلان، اپنی دادی کو دھمکیاں دیتے ہوئے۔ دادی نے اپنی بات کے ساتھ ساتھ ایک دھپ بھی اس کے شانے پر رسید کی تھی۔
اسی دوران ماہم کچن سے گرم گرم کباب لے کر آئی تھی اور ٹیبل پر رکھ کر واپس اندر جانے ہی لگی تھی جب نورین بیگم نے اسے آواز دی تھی اور روکا۔ ماہم بیٹا بس کر دو، ہر چیز ہے یہاں پر، ادھر آؤ اور آ کر میرے پاس بیٹھو۔ نورین بیگم نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا اور اپنے ساتھ پڑی خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماہم تھوڑا جزبز ہوئی تھی، پھر ہاتھ میں پکڑی خالی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر نورین بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چائے نکالوں تمہارے لیے ماہم؟ نورین بیگم نے ٹرالی کے ریک سے کپ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں بڑی امی، آپ رہنے دیں، میں لے لیتی ہوں، ماہم نے ان کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے کہا اور خود اپنے لیے چائے نکالنے لگی۔ دادی دیکھ تو لیا کریں، سب کے سامنے ہی آپ حملہ کر دیتی ہیں۔ ارسلان نے اپنا کندھا ہلکے سے مسلتے ہوئے دادی کی توجہ ماہم کی طرف کروائی۔ تم نے آئندہ اگر مجھے دھمکیاں لگائی نا تو یہ چپل دیکھ رہے ہو نا میری، اسی سے پٹائی کروں گی۔ دادی نے اسے گھورتے ہوئے اپنی چپل کی طرف اشارہ کر کے دھمکایا، جبکہ دادی کی اس بات سے سامنے بیٹھی ماہم سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ ارسلان کی اکثر دادی سے ایسی میٹھی میٹھی ہو جایا کرتی تھی جسے وہ بہت انجوائے کرتا ہے اور جان بوجھ کر دادی کو مزید تپاتا تھا۔ پھر آپ مان جائے نا، کہہ تو رہا ہوں، آئندہ 2 دن کی چھٹیوں کو پوری چھٹیوں کی طرح ہی گزاروں گا، کوئی بھی آفس کا کام نہیں کروں گا۔ ارسلان نے دادی کو اپنے ہساڑ میں لیتے ہوئے منانے والے انداز میں کہا۔ بس یہی چالاکیاں تم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھی ہیں، مجال ہے جو 10 منٹ بھی ناراض رہنے دو۔ دادی اس کے اس طرح منانے پر مبہم سا مسکرائی تھیں۔ لو یو دادی۔ ارسلان ان کو ناراض ہوتا دیکھ کر فوراً ان کی گود میں سیٹ ہو کر لیٹ گیا۔ دادی نے پیار سے اپنے اکلوتے پوتے کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ماہم کو تو چائے پینا بھولی ہوئی تھی، وہ تو ارسلان کو اس کے دادی کے ساتھ لاڈ کرنے کو دیکھنے میں مگن تھی۔ ماہم کو ہمیشہ ہی ارسلان کی ذات کے کہیں پہلو لگتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ارسلان چائے تو پی لو، ٹھنڈی ہو گئی ہے بیٹا، نورین بیگم نے اسے آنکھیں موندتے دیکھ کر کہا۔ کس نے بنائی ہے؟ ارسلان نے نورین بیگم کی طرف کروٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ ہی وہ بیٹھی تھی، سر جھکائے خاموش سی۔ نیوی بلو کلر ماہم پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ ارسلان نے سوچا، نوری ملازمہ نے بنائی ہے، تمہیں پتا تو ہے، شام کی چائے وہی بناتی ہے، نورین بیگم نے اسے یاد دلواتے ہوئے بتایا۔ لیکن مجھے تو آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، ارسلان نے ضدی لہجے میں کہا۔ ضد ارسلان اور زارا کی شخصیت کا حصہ تھی۔ کیوں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نورین بیگم نے اسے گھڑکتے ہوئے کہا۔ بس میرا دل کر رہا ہے، ارسلان نے ماہم کی طرف دیکھ کر کہا۔ موڈ تو آج کل ارسلان کا موسم سے بھی زیادہ خوشگوار تھا۔ نہ تنگ کیا کرو ماں کو، ارسل اس میں کیا برائی ہے؟ دادی جو کہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، اسے ہلکے سے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ اس دوران ماہم بہت نامحسوس انداز میں ان سب کے درمیان سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ آپ کو نہیں پتا دادو، امی کو تنگ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، ارسلان نے دادو کی طرف دیکھ کر شرارت سے کہا، جس پر دادی اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے ہنس دیں۔ ارسلان زارا کب آ رہی ہے؟ پورا گھر ویران لگ رہا ہے زارا کے بغیر، مجھے تو لگ رہا ہے جیسے زارا کو دیکھے عرصہ گزر گیا ہو۔ عادل صاحب کب سے اپنے موبائل میں لگے ہوئے تھے، اب آف کرتے ہوئے ارسلان کو اپنی طرف متوجہ کر کے زارا کا پوچھنے لگے۔ سنڈے کو آئے گی انشاءاللہ، ارسلان نے عادل صاحب کو دیکھتے ہوئے ایک خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے بتایا۔ تم لینے جاؤ گے یا میں لینے جاؤں؟ حیدر صاحب نے اپنی چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، عائشہ آنٹی آئیں گی زارا کو چھوڑنے۔ ارسلان اب اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور رابعہ بیگم کے ہاتھ سے کباب کی پلیٹ پکڑی جو وہ اسے تھما رہی تھیں۔ زارا کی کچھ صحت بھی بنی ہے یا پہلے سے اور کمزور ہو گئی ہے؟ دادی نے متفکری سے پوچھا۔ ارسلان دادی کی بات سن کر ہنسا تھا اور پھر ان کی طرف دیکھ کر انہیں جواب دیا، اور دادی آپ دیکھیے گا اسے بالکل ویسی ہی ہے، اور وہ کون سا وہاں پر صحت بنانے گئی تھی، ریلیکس کرنے گئی تھی۔ بڑا مارکا مار کر گئی ہے نا، شادی ٹوٹ گئی تو سیر و تفریح پر نکل گئی، کوئی شرم حیا بچی ہی نہیں ہے زارا حیدر میں۔ یہ تبصرہ رابعہ بیگم کا تھا، جو بظاہر تو مسکرا رہی تھیں لیکن زارا کے نام پر دل ہی دل میں کڑ رہی تھیں۔
آنے دو اسے یہاں پر، میں نے اس کی صحت بنانی ہے۔ مرغوب غذائیں کھلا کھلا کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی ہے، دادی نے فکر مندی سے کہا۔ اتنی اچھی نہیں ہے آپ کی پوتی اماں، عائشہ بتا رہی تھی کہ ناشتہ اور رات کا کھانا تک وہ اس کی منتیں کر کر کے اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہیں، ورنہ زارا کی تو پوری کوشش ہوتی ہے ڈنڈی مارنے کی۔ نورین بیگم نے آگے سے انہیں ان کی لاڈلی پوتی کی حرکتوں سے آگاہ کیا، جس پر حیدر صاحب اور عادل صاحب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مبہم سا مسکرائے تھے، جبکہ دادی نے کباب کے ساتھ انصاف کرتے ارسلان کی کمر میں ایک جڑی تھی، جس سے اس نے سوالیہ نظروں سے دادی کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب اس نے کون سی گستاخی کی ہے۔ یہ ساری عادتیں اسی کی ہی ڈالی ہوئی ہیں کہ اس کا بچپنا جانے کا نام نہیں لیتا، دادی نے ارسلان کی طرف دیکھ کر کہا۔ بھائی میں تو آج بھی اپنی بہن کو اپنے ہاتھ سے 100 دفعہ کھانا کھلانے کو تیار ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دادی یہ پچھتانا نہیں ہوتا، پیار ہوتا ہے، وہ فکر ہوتی ہے، وہ محبت ہوتی ہے جو آپ اپنے عمل سے کسی دوسرے کے لیے بغیر کہے ظاہر کرتے ہیں۔ وہ دادی کی طرف سے دیکھ کر بول رہا تھا جب ماہم نے اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر چائے کا مگ لا کر رکھا تھا۔ اس دوران ارسلان سمیت سبھی نفوس نے ماہم کی ان کی محبت کو محسوس کیا تھا، سب کے چہروں پر ایک اطمینان بڑی مسکراہٹ تھی۔ یہ میں نے بنائی ہے، نوری نے نہیں۔ ماہم تو سب کے ایک دم خاموش ہونے پر اور اپنی طرف دیکھنے پر جزبز ہو گئی تھی، فوراً اسے بیشتر نظریں چکائے ہی ارسلان کو بتا کر اندر کی طرف بھاگ جانے والے انداز میں بڑھ گئی۔ اور ارسلان، وہ تو خاموشی سے ماہم کو دیکھ رہا تھا، اسے اپنی محبت پر فخر تھا۔ جان بھی دے سکتی ہوں میں تمہارے لیے، جان بھی دے سکتی ہوں میں تمہارے لیے، یہ تو پھر میری بنائی ہوئی چائے ہے، پی لو چائے، یا اسے بھی ٹھنڈا کرنے کا ارادہ ہے، نورین بیگم نے ارسلان کی طرف دیکھ کر کہا، جس کی نظریں لاؤنج کے دروازے پر ٹکی تھیں جہاں سے ماہم اندر گئی تھی۔ پی رہا ہوں امی، آپ نے تو نہیں بنا کر دی نا؟ ارسلان نے چائے کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے شکوہ کیا۔ اس دوران اس کے موبائل پر زارا کی کال آ رہی تھی، وہ سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا کال اٹینڈ کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تو دادی باقی سب کو زارا کے لیے آئے ہوئے ایک پرپوزل کی ڈیٹیل بتانے لگ گئیں، جس سے وہ خاصی مطمئن نظر آ رہی تھی، جبکہ نورین بیگم خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ فی الحال تو زارا کو شادی جیسے بکھیرے سے دور رکھنا چاہتی تھیں، لیکن جانے زارا کی قسمت کیا تھی، اسے کبھی مکمل خوشیاں نہیں ملی تھیں۔ زارا کی زندگی محض سراب کے سوا کچھ نہ تھی۔ امل جب گھر پہنچی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ ہادی کو رباب کی گاڑی میں دیکھ کر اس قدر ہرٹ ہوئی تھی کہ اس کا دوبارہ گھر جانے کو دل ہی نہیں کیا۔ وہ کسی ایسی جگہ جانا چاہتی تھی جہاں پر کوئی نہ ہو۔ کیا محبت کی تھی اس نے؟ کس شخص سے محبت کی تھی اس نے؟ اس کے دل نے، اس کی زندگی نے کیسا مذاق کیا تھا اس کے ساتھ؟ محبت کی بھی تو کس سے؟ ہادی ابراہیم سے، جو کبھی سنجیدہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، جسے اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ امل اپنے دل پر، اپنی ذات پر خوب طنز کر رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس اپنے دل کے ٹوٹنے کی تکلیف سے دوچار تھی۔ وہ 1 گھنٹے تک بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو سب متفکر سے لاؤنج میں بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ابراہیم صاحب نے عمل کو بے تحاشا کالز کی تھیں، لیکن اس کا فون مسلسل بن جا رہا تھا، جس سے وہ سارا بیگم، طاہرہ بیگم اور ہادی، جو اس کے گھر آنے سے 10 منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا، سب کے ساتھ ہی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ عمل کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ ابراہیم صاحب اس کے تحفظ کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے تھے، اور وہ یوں کھلے عام سڑکوں پر گاڑی دوڑا کر آ رہی تھی۔ اوپر سے شام کے سائے ہر طرف بکھر رہے تھے۔ اگر ایسے میں حماد آ جاتا اور اسے کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ عمل نے سوچ کر ہی بے اختیار جرجری لی۔ سب سے پہلے ابراہیم صاحب اور طاہرہ بیگم اس کی طرف بڑھے اور فکر مندی سے اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ اتنی دیر سے کیوں آئی ہے، سب ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس دوران ہادی بہت سکون سے صوفے پہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے معصوم تو کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ ہادی کو اندر سے ایک ڈر ستایا ہوا تھا کہ کہیں عمل رباب کے بارے میں نہ سب کو بتا دے۔
صبح جو اس نے عمل کی انسلٹ کی تھی اور ابراہیم صاحب کو اس کی بھنک بھی پڑ جاتی تو ہادی کو اب تک تو گیٹ کے سامنے مرغا بنا چکے ہوتے۔ کس قدر سخت الفاظ میں اس نے عمل کی انسلٹ کی تھی، اس کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ وہ بظاہر مطمئن بیٹھا یہ سب سوچ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، وہ گاڑی میں کچھ ایشو ہو گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی، عمل نے بمشکل مسکراتے ہوئے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ بیٹا آخر آپ کو ضرورت ہی کیا تھی اپنی گاڑی میں جانے کی؟ ہادی کے ساتھ کیوں نہیں گئیں آپ؟ بتائیے مجھے، ابراہیم صاحب نے پلٹ کر صوفے پہ بیٹھے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا، جو معصومیت کی تصویر بنے بیٹھا ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اور ابراہیم صاحب کے اپنی طرف اس طرح دیکھنے پر ہادی کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سوری ڈیڈ، میں کل سے ہادی کے ساتھ ہی جاؤں گی، عمل نے تھوڑی شرمندگی سے کہا، جبکہ وہ دل میں وہ سوچ چکی تھی کہ آج کے بعد وہ ہادی ابراہیم کو نہیں بخشے گی۔ بیٹا سوری کیوں بول رہی ہو؟ بس مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی اس لیے میں نے پوچھا، اب آئندہ کبھی اکیلی مت جانا۔ اور ابراہیم صاحب نے عمل کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، جی ڈیڈ۔ عمل نے ہلکے سے سر اس بات میں ہلا کر کہا، جبکہ صوفے پہ بیٹھے ہادی سے ان کا اتنا پیار ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک اچھوتی نگاہ اس ڈرامہ کوئین پر ڈالی تھی جو اپنا موبائل نکال کر حدید کو میسج کرنے لگا، جبکہ دل ہی دل میں اس نے شکر ادا کیا تھا کہ عمل نے اس کا نام نہیں لیا۔ جاؤ عمل، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ سارا بیگم اسے کمرے میں جانے کا کہہ کر خود کچن میں چلی گئی اور عمل اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابراہیم صاحب باہر کی طرف بڑھ گئے اور سارا بیگم عمل کے پیچھے اس کے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ انہیں عمل کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ کیا مجھ سے کوئی پوچھ لے گا کھانے کا؟ کسی کو نظر ہی نہیں آتا؟ مجھ تو لگتا ہے کہ میں آپ کا سگا بیٹا ہی نہیں ہوں۔ سچ سچ بتائیں، ہاسپٹل سے اٹھایا تھا نا مجھے؟ ہادی سارا بیگم کے پیچھے ہی کچن میں گیا تھا اور شیلف پر بیٹھ کر ان سے شکایتی انداز میں پوچھ رہا تھا، فضول باتیں مت کیا کرو ہادی، جاؤ فریش ہو کر آؤ، تمہارے لیے میں کھانا لگواتی ہوں۔ سارا بیگم نے پیار سے اس کے گال پر چپیٹ لگاتے ہوئے کہا، اور وہ جانے ہی والی تھی جب ہادی نے انہیں پکڑ کر اپنے ہساڑ میں لیا۔ کچن میں موجود ملازم ہادی کی اس حرکت پر ہلکے سے مسکرائے تھے۔ ہادی، یہ کیا بچپنا ہے، چھوڑو مجھے، سارا بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہلکی سی چماٹ لگاتے ہوئے کہا جو ہادی نے ان کے گرد حائل کیا ہوا تھا۔ میں نہیں چھوڑ رہا، پہلے مجھے ایک بات کا سچ سچ جواب دیں۔ ہادی نے اسی پوزیشن بیٹھتے ہوئے سارا بیگم کے گرد بازو حائل کیے ہوئے ضدی لہجے میں کہا، کیا آپ نے اتنی اچھی ساس بن کر کیا کوئی ایوارڈ جیتنا ہے؟ مطلب آپ کی بہو صبح کے گھر سے نکلی، شام کو 6 بجے اکیلی گھر آ رہی ہے، پوچھئے اس سے کہاں تھی وہ؟ یہ کون سی ڈیوٹی ہے جو صبح 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک وہ دے کر آئی ہے؟ یہ اس نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ کوئی لڑائی جھگڑا تو کریں نا عمل کے ساتھ، لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ ساس بنی ہیں اور میری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ ہادی نے ان کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کے سے انداز میں کہا، بھائی مجھے تو ایک بیٹی ملی ہے، بہو نہیں، میں کیوں ہاں لڑوں اتنی پیاری بیٹی سے، اور وہ ہاسپٹل میں ہی تھی۔ فضول باتیں مت کیا کرو ہادی، سائرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا، جبکہ ہادی ان کے اعتماد پر جل بھن گیا۔ موم، یہ کیا بات ہوئی؟ اور جتنی اچھی وہ آپ لوگوں کے سامنے بنتی ہے نا، اکیلے میں مجھے اتنا ہی ڈراتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ مجھے گھور کر دیکھتی ہے میرا تو ہارٹ فیل ہونے والا ہو جاتا ہے۔ ہادی بڑے مگن سے انداز میں عمل کی شکایتیں لگانے میں مصروف تھا جب اسے کچن کے دروازے میں کھڑے ابراہیم صاحب کی آواز سنائی دی، کون کس کو ڈراتا ہے؟ ذرا مجھے بھی بتائیے گا ہادی، مجھے تو تم کہیں سے کوئی ڈرانے والی چیز نہیں لگتے۔ ابراہیم صاحب نے بڑے تحمل سے اس پر طنز کیا اور ہادی اس کی تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی اٹک گئی تھی۔ وہ فوراً چھلانگ لگا کر شیلف سے نیچے اترا تھا اور سائرہ بیگم کے گرد سے بازو ہٹائے تھے۔ I'm just kidding ڈیڈ، ہادی نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، اور یہ ماں سے بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس گھر میں تمہاری ایک عدد بیوی بھی رہتی ہے، کم از کم اس کا ہی لحاظ کر لیا کرو۔ ابراہیم صاحب نے اس کی مزید طبیعت صاف کی۔
آپ خواہ ہادی پر غصہ کر رہے ہیں، وہ صرف مذاق کر رہا تھا۔ جاؤ ہادی، چینج کر کے آؤ، میں تمہارا کھانا لگواتی ہوں۔ سائرہ بیگم نے ہادی کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ تشکر بڑی نظروں سے ماں کو دیکھتا ہوا بھاگنے کے سے انداز میں کچن سے نکلا اور سائرہ بیگم ملازم سے کہہ کر کھانا ٹیبل پر لگوانے لگی تو ابراہیم صاحب بھی سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ایک دن تھا جو گزر گیا تھا۔ تاروں بھری رات نے افق میں رونق لگا رکھی تھی۔ ایک طمانینت بڑی رات تھی جو ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے وقت پر اپنا اندھیرا ہر طرف پھیلائے سب کو پرسکون کیے ہوئے تھی۔ ایک لمبے روشن دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی پیدا کی جو دن بھر کے تھکے ہاروں کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ بے شک اس کائنات میں موجود ہر چیز ہمارے رب کے حکم کی تابع ہیں، پابند ہیں، اس کی موجودگی کا پتہ دیتی ہیں۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب زارا کی آنکھ کھلی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے باہر چلنے والی تیز ہوا اندر آ رہی تھی۔ کھڑکیوں پر لگے سفید پردے ہوا سے لہرا رہے تھے۔ زارا نے اپنے سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل پر ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ہاتھ میں شام کو کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ عائشہ نے پہلے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا تھا، پھر اسے میڈیسن دی تھی، اس کے ہاتھ پر ٹیوب لگائی تھی جس سے اس کے درد میں کمی آئی تھی، پھر اس نے عائشہ کی گود میں اپنا سر رکھا تھا۔ عائشہ پیار سے اس کے بال سہلا رہی تھی، ایسے ہی جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ اب اٹھی تھی۔ زہرا نے شام کو ارسلان کو کال کی تھی اور اپنے ہاتھ کے بارے میں روتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ تو فوراً آنا چاہتا تھا لیکن عائشہ نے اسے منع کیا تھا کہ وہ صبح تسلی سے آئے، رات ہونے والی ہے، جس سے ارسلان بہت مشکل سے مانا تھا اور زارا سے پرومس کیا تھا کہ وہ صبح اس کی آنکھ کھلنے سے پہلے اسلام آباد میں ہوگا، جس سے زارا بمشکل ہی مطمئن ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس پر پیلے رنگ کی کوئی ٹیوب لگی ہوئی تھی۔ زارا کو اب بالکل بھی درد نہیں ہو رہا تھا۔ دوائیوں کا ہی اثر تھا کہ اسے اپنے ہاتھ پر جلن کی شدت کافی کم محسوس ہو رہی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف کمرے میں موجود کھڑکی سے چاند کی روشنی چھن کر آ رہی تھی جو کہ بیڈ پر بیٹھے وجود پر اپنا عکس چھوڑ رہی تھی۔ زارا کا دوپٹہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر پڑا ہوا تھا، اس کے فل بلیک کرتے پر اس کی شہد رنگ زلفیں بکھری ہوئی تھیں۔ خود وہ اس اندھیرے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی کوئی چاند ہی معلوم ہو رہی تھی۔ زارا بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ زارا نے کھڑکی سے پردہ پیچھے کر دیا تھا۔ اب کے باہر چلنے والی ٹھنڈی ہوا براہ راست اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ زارا کے گلے میں موجود گولڈ کی نازک سی چین اس کی بے داغ گردن میں چمک رہی تھی۔ وہ بلا شبہ خوبصورتی کی انتہا تک خوبصورت تھی جو اس عام سے حلیے میں بھی کسی کے بھی دل میں اتر جاتی۔ دیکھنے والا شاید ہی اسے اپنی نظریں ہٹا پاتا، لیکن زارا حیدر کے نزدیک وہ اس دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی تھی جسے احمد نے ریجیکٹ کیا تھا، اس لیے اب اسے اپنی خوبصورتی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ زارا کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جب اس کے دل سے ایک آواز اسے اپنی سماعت سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ ان کے ہاتھ سے یہ نشان تو چلا جائے گا نا ڈاکٹر؟ کتنی فکر مندی تھی اس کے لہجے میں۔ ہماری زارا کو بالکل بھی درد نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹر، ورنہ ہم آپ سے بالکل بھی ڈریسنگ نہیں کروائیں گے۔ کتنا پیار تھا اس کے لہجے میں، کتنی اپنائیت تھی جو کسی کو بھی اس کی طرف مائل کر دے۔ زارا تو پھر بریو گرل ہے۔ جانے کیوں وہ وہاں کھڑی اس کو سوچ رہی تھی۔ اس کی اس قدر اپنائیت میں کوئی فریب نہیں تھا، تھی تو صرف مخلصی۔ اس کے دماغ نے استفسار کیا، زارا اگر آپ ایسے کریں گی تو درد کم کیسے ہوگا؟ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ ایک انجانی سی نمی نے اس کی آنکھوں کا احاطہ کیا تھا۔ آپ کو نہیں پتہ حدید، اپنی پہلی محبت کو بھلانا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو تو آج مجھ سے محبت ہوئی ہے، میری محبت کی عمر آپ کی محبت کی عمر سے کافی زیادہ لمبی ہے۔ آپ نے تو اس دہلیز پر آج قدم رکھا ہے، میں پچھلے 5 سالوں سے اس دہلیز پر بیٹھی اپنی محبت کا دیا جلاتی تھی، میں کیسے نکالوں اسے اپنے دل سے؟
وہ نہیں جاتا میرے دل سے، میں جا کر کس سے گلا کروں، کس سے فریاد کروں؟ میں نے تو ہر چیز اللہ کے حوالے کر دی، شاید اب میں کبھی کسی سے محبت نہ کر پاؤں۔ ایک ہی تو دل تھا میرا، جسے احمد نے بری طرح کچل دیا۔ جسے میں آج سمیٹنے لگتی تو میرے ہاتھ زخمی ہو جاتے۔ ایسے میں اس میں کسی اور کا آنا، کسی اور کی جگہ بنانا فقط ایک خواب ہی ہے۔ زارا نے یہ سوچتے ہوئے قرب سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، جانے اسے احمد سے محبت کر لینے پر پچھتاوا تھا یا حدیث جیسے مخلص شخص کی محبت کو ٹھکرا دینے کا ملال تھا، جس کے لیے اس کا دل اس سے فریاد کرنے لگا تھا اور وہ قطعی سننا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف نیند حدید کی آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ بے چینی تھی ایک مسلسل جو اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ جانے زارا کیا جواب دے؟ وہ اسے کل اپنی بات کا جواب مانگنے والا تھا، اس سے پوچھنے والا تھا کہ کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا پسند کرے گی؟ ہاں، وہ اس سے دوبارہ پوچھنے والا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گی، اس کی نامکمل زندگی کو مکمل کرے گی۔ حدید نے سوچ لیا تھا اگر وہ انکار کرے گی تو وہ اس سے ضرور انکار کی وجہ پوچھے گا، حالانکہ وہ وجہ سے واقف تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے زارا کو منائے گا، اسے اپنی محبت کا یقین دلائے گا، اسے اپنی اور اس کی محبت میں فرق بتائے گا۔ جو مرضی ہو وہ اب پیچھے نہیں ہٹے گا۔ زارا صرف اور صرف میری ہوگی۔ حدید نے ایک پل کو اپنی آنکھیں بند کر کے ان سب باتوں کو ذہن نشین کیا تھا۔ کالے سلکی بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ لائٹ سی گرین ٹی شرٹ، بلیک ٹراؤزر میں ملبوس حدید اپنی شخصیت کی دلکشی کے ساتھ بالکنی میں اترتا ہوا کوئی چاند ہی معلوم ہوتا تھا، جو پریشانی میں بھی اپنی تمام تر ہینڈسمنس کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو چھوتا تھا۔ وہ اب واقعی پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ یہ فیصلہ آج وہ کر چکا تھا۔ آسمان پر موجود چاند نے بالکنی میں کھڑے حدید کا ارادہ بھی سنا تھا اور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی سارا کے دل کا ملال بھی سنا تھا۔ وہ دونوں خود سے مخاطب تھے۔ ایک اپنے ٹوٹے دل کو کبھی جوڑنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ دوسرا اس دل کو اپنی محبت سے جوڑنا چاہتا تھا۔ ایک اپنی محبت کو چاہتے ہوئے بھی بھلانے کو تیار نہیں تھا اور دوسرا اپنی پہلی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک کا مستقل طور پر محبت سے یقین اٹھ گیا تھا، جبکہ دوسرے کو اب محبت پر یقین ہوا تھا اور وہ سچے دل سے اس پر ایمان لانا چاہتا تھا۔ جانے کبھی ان کی راہیں ایک ہوں گی بھی یا نہیں، یا دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ دونوں ہی اپنے فیصلوں میں بری طرح ناکام ہونے والے تھے۔ وقت کا پہیہ تھا جس نے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پلٹ دینا تھا اور ایک نئی ڈگر پر لا کھڑا کرنا تھا جس سے یہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔